मतलब बड़ा टफ तजर्बा है। 50 वक्त की नमाज 5 वक्त नहीं पढ़ पाते, 50 वक्त क्या पढ़ा। तो बार बार जाते हैं, तो 5 हो गई, 0 जब हट गया तब भी कह रहे थे हजरत मूसा जाइए थोड़ा और कम कराइए। सुबह की और शाम की हो जाती ना तब भी नहीं पढ़ता था। 2 वक्त नहीं हो रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 0 हट गया है। अब मुझे अल्लाह के पास जाते हुए शर्म आती है। अब अल्लाह के पास जाते हुए 45 माइनस हो गया, 5 बचे। फिर भी मूसा कह रहे थे जाओ। इतना बड़ा एहसान है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इसी वजह से आप देखिए कि जब भी बात आती है तो ईसा का तस्करा नहीं होता, किसी और नबी का तस्करा नहीं होता, इसी नबी का तस्करा होता है। लो पता लगा मूसा, अगर मूसा आ जाए और तुम मुझे छोड़कर उनकी पैरवी करने लगो तब भी गुमराह हो जाओगे। क्यों? इसलिए कि पूरे अंबिया बनी इस्राइल का सबसे मुअज़्ज़ज़ नबी, बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा। और मालूम था नहीं मैं बहुत बड़ा आलिम, तुमको मालूम था? एक तकरीब तुमने मुझे जो सारी की तकरीब नहीं मिलता था, लोगों ने कहा आपसे बड़ा आलिम दुनिया में नहीं है। बोले नहीं, मैं ही सबसे बड़ा आलिम और यकीनन बहुत बड़ा आलिम। इसी वजह से उन्हीं का हवाला किया जाए। आज मूसा आ जाए जो अंबिया बनी इस्राइल का सबसे मुअज़्ज़ज़ नबी, सबसे बड़ा आलिम है, वो आ जाए और इतने बड़े आलिम की इक्तिदा करने लगो मुझे छोड़कर तब भी गुमराह हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे नबी के बाद जो मूसा की इक्तिदा जायज नहीं है तो दूसरे लोगों की इक्तिदा कैसे जायज हो सकती है? जी ये तो ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया। और एक तौर तस्वीर जो होती है ना, एक आम हम लोगों की और एक खास तस्वीर। खास तस्वीर किसके लिए? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए। हवा को मुसख्खर फसख्खरना लहु रिहा तजरी बिअम्रिही हैसु अशा। वहां ना पेट्रोल लग रहा है और ना कोई उसके अंदर फ्यूल लेना पड़ रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने हवा को मुसख्खर कर दिया था और ये रुखान बड़ी आसानी के साथ लेकर चलती थी। ये रुखान क्यों लाया? हवाई जहाज पर बैठे हुए तख्त पर और हवा मुसख्खर है, तख्त को लेकर जा रही। रुखान का क्या मतलब? बड़ी नरमी के साथ, यानी ये जहाज ऐसा है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, रुखान सिफत आई, क्रैश नहीं होते जी। इसका मतलब यह है कि हवा तुम्हारे लिए अल्लाह ने मुसख्खर की है, लेकिन तुम्हारे कब्जे में नहीं, तुम्हारा जहाज क्रैश हो जाता है जी। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो जहाज दिया गया था, जो तक हवा को मुसख्खर किया गया था, ये हवा उस तरीके की नहीं थी कि तख्त को कहीं गिरा दिया। और रफ्तार कितनी? रफ्तार वली सुलेमान अर्रीहा गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर। सुबह से लेकर दोपहर तक के दरमियान का जो फासला है, 1 महीना आदमी अगर घोड़े से, जो उस वक्त की मुरव्वजा सवारियां थी, उनको लेकर के अगर चले तो उतनी देर में 1 महीना लग जाएगा उसको पहुंचते हुए, और ये इतने घंटे में वहां पहुंच जाते। और शाम तक, यानी एक दिन के अंदर 2 सफर हुआ करते थे जी। तो जहाज भी मौजूद, एक कानून दिया गया, उस कानून का खाली साइंस का मुताला करता है। परिंदों को देखा कि वो उड़ रहे हैं हवा में, गौर किया कि उड़ते कैसे। गौर करने के बाद उसने मुताला किया, कानून जान लिया, हवाई जहाज बना लिया। लेकिन तुमने देखा कहाँ, मुताला कहाँ किया? कायनात में मुताला करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने वो लॉ जो रखा, वो कानून रखा, उस कानून का मुताला करने के बाद तुम्हें ये बनने की। अच्छा, मलके सबा के तख्त खिलाने के बारे में आपने फरमाया कि कौन जल्दी से जल्दी उस तख्त को यहाँ ला सकता है। 2000 किलोमीटर से, कितनी अजीब बात है। साइंस अभी उस मरहले में पहुंची ही नहीं। देखिए कितनी अजीब बात है। कहा जा रहा है कि 2000 किलोमीटर के फासले से सबा से तख्त यरूशलेम लाना है। एक जिन ने कहा दरबार बर्खास्त होने से पहले 1-2 घंटा लगेगा, 1-2 घंटे में मैं ले आता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नहीं देर हो जाए। ये इंसान था, इसने कहा आई विल ब्रिंग इट इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। मैं पलक झपकते ही, मैं पलक झपकते ही 2000 किलोमीटर के फासले से
اتنی دیر میں 2000 کلومیٹر کا فاصلہ کیسے رفتار دیکھیں آپ کس رفتار؟ آپ نے راکٹوں کی رفتار بتا کر کے دنیا کو آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یہاں تو یہ سمجھایا گیا کہ ان دا ٹوئنکلنگ آف این آئی، پلک جھپکتے ہی 2000 کلومیٹر اتنی دیر میں فاصلہ طے ہو گیا. جی یہ رفتار ہے. اور فلما رآہ مستقرا عنده، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ پلک جھپکتے ہی وہ تخت سامنے رکھا ہے. فلما رآہ مستقرا عنده، ان کے پاس ہی مستقل رکھا ہے. یہ کیسے؟ سائنسداں اس کی ہی تعبیر کرے گا کہ میٹر جو ہوتا ہے میٹر، اس لیے کہ یہ میٹر ہے. آپ اس کو ہزاروں میل کے فاصلے پر بھیجنے کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو انرجی میں تبدیل کرو، اس کو انرجی بناؤ. تو گویا کہ میٹر کو انرجی میں تبدیل کرو. پورے وقت چھوٹا موٹا وقت تھوڑی تھا. وہ حدود نے بتایا کہ عرش عظیم بہت بڑا سکتا ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے. حدود نے کیا رپورٹ دی کہ یہ ملکہ سبا جس تخت کے اوپر بیٹھتی ہے وہ چھوٹا موٹا تخت نہیں ہے، عرش عظیم بہت بڑا تخت ہے. اس بڑے تخت کو 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے لانے کے لیے ایک لمحہ لگا، اور ایک لمحے میں 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہوتا ہے. تو قرآن کی رفتار بتاتا ہے. آدمی کو پہلے یقین نہیں آتا ہوگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اتنی رفتار کسی سواری کی نہیں سکتی. تو کیسے ہوا؟ آج صرف ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے سے صرف تصویر آتی ہے، انرجی آتی ہے، میٹر نہیں آتا. آپ کا بیٹا امریکہ میں اگر وہ بھیجے تو خود نہیں آتا ہو، اس کی تصویر آتی ہے، انرجی خود نہیں آتا. تو میٹر ہے، میٹر نہیں آتا. لیکن ایک سیکنڈ کے اندر اس کی تصویر جو انرجی ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے. تو گویا کہ اشارہ یہ ہوا کہ پہلے وہ تخت جو اتنا بڑا تھا اس کو انرجی میں تبدیل کیا گیا، اور انرجی میں تبدیل کرنے کے بعد جلدی سے فاصلہ طے کیا گیا کہ ہمیں پھر جیسے کھڑا ہوا ہمارا پھر میٹر میں تبدیل کر دیا گیا. سائنس پہنچ سکتی ہے. سائنس حیران ہے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن قرآن حکیم نے بتایا اٹ از پاسبل. یعنی ایک چیز کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں انرجی میں، اور انرجی کو جہاں تک آپ کو لے جانا ہوا وہاں پہنچتی ہے آپ پھر اس کو میٹر میں تبدیل کر دیں. سائنس اس مقام تک نہیں پہنچی جہاں قرآن پہنچ چکا ہے. تو قرآن ویسے سائنس کی کتاب نہیں ہے، جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے. اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی مرضیت کیا ہے، اللہ کی نامرضیت کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، کس چیز سے راضی ہے اور کس چیز سے ناخوش ہوتا ہے. یہ کتاب ہمیں جنت میں پہنچنے کا راستہ بتاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اگر اس راستے کو چھوڑو گے جو ہم نے بتایا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے. یہ کتاب اس لیے آپ کو یہ پوچھے یار قرآن اتنی بڑی کتاب ہے اے مسلمانوں، تو قرآن میں راکٹ بنانے کا، قرآن میں جو ہے اسپیس کرافٹ بنانے کا، قرآن حکیم میں میزائل بنانے کا یہ طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ ایک سے ایک ڈشز بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کہتا ہے کسی چیز کو بیان کرنے کے بعد افلا تعقلون، یا تمہارے پاس عقل نہیں ہے. اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز نہیں بتائی گئی وہ تمہارے عقل میں فیڈ کر دی گئی، یہ فیڈ کر دی گئی. تو جو چیز فیڈ ہے تمہارے دماغ میں، تمہارا دماغ وہ کام کر سکتا ہے، قرآن میں اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ وہ چیز تمہارے دماغ میں فیڈ ہے، تمہارا دماغ کو کر سکتا ہے. لہٰذا قرآن ہے کہ نہیں بتایا. اب مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے کیسے بتایا؟ میں کر سکتا ہے. تو قرآن بتائیے جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے. اچھا آدمی تو ابھی یہاں تک پہنچا چاند تک، ابھی ڈھونڈ رہا ہے پانی کہاں، ابھی ڈھونڈ رہا ہے ہیلیم کتنا ملے گا، ابھی ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کو فیول اسٹیشن کیسے بنایا جائے. میرا نبی تو جنت دیکھ چکا ہے، جہنم دیکھ چکا ہے. جہنم کے اندر سزائیں کیا ہیں اس کی مثالیں بتا دی گئی کہ ایسا ایسا ہے. جنت میں آپ داخل ہوئے یہاں تک کہ حضرت بلال کی چپل کی آواز سنائی دے رہی ہے. آپ کو وہاں تک داخل ہو گئے، آپ نے وہاں کبھی نظارہ فرمایا. اتنا آگے نکل جانا سائنس اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. لہذا قرآن حکیم اگرچہ سائنس کی کتاب ہے لیکن اس میں تقریباً 1000 آیات کے اندر سائنسی حقائق کی طرف اشارہ ہے. اور ایک بات تو میں نے بڑی عجیب و غریب پڑھی، وہ میں علماء کی اور پڑھے لکھے لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ
ایک فلیکر کے اوپر سائنسدانوں کے گروپ میں لکھا ہے کہ یونیورس, ہیومن اینڈ انٹرنیٹ ہیو سملر اسٹرکچر. آپ اگر دیکھیں تو یہ پوری کائنات اور انسان کا دماغ, ہیومن برین, اور اسی طریقے سے انٹرنیٹ, یہ ایک ہی اسٹرکچر ہے. اور پھر مثال دیتا ہے کہ ایک ہی اسٹرکچر کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک تصویر لی گئی ہے نظام کہکشاں کی, جس میں کروڑوں سیارے اور ستارے ہیں. تصویر ایک طرف رکھ دی گئی. یہ تصویر کائنات کی تھی. خلائی دوربین سے تصویر لی گئی پوری کائنات کی, نظام کہکشاں ایک طرف رکھ دی. اور پھر انسانی برین کی تصویر لی گئی. جی, انسانی برین کی. اور یہ پورے یونیورس کی تصویر ایک طرف اور انسانی برین کی تصویر ایک طرف, دونوں کو سائڈ بائی سائڈ رکھتے ہیں. اس کے بعد سائنسداں سوال کرتا ہے, can you tell which image of a brain cell and which is of the cosmos? Probably not. So one is only micrometers wide and other is billions of light years across. یہ تفسیر ہے, سوال ہے. سوال کیا ہے کہ یہ دیکھو دونوں تصویریں, یہ کائنات کی تصویر ہے یونیورس کی, اور یہ انسانی دماغ کی ہے. اب بتاؤ کہ کون سی تصویر کائنات کی ہے؟ Which images of cosmos? کائنات کی تصویر کون سی ہے اور انسانی دماغ کی تصویر کون سی ہے؟ بتاؤ. بتا ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ دونوں تصویریں کیسے. پتا یہ چلا کہ جس نے کائنات کو بنایا اس نے انسان کو بنایا. دونوں کا خالق ایک ہی. جس نے کائنات کو, اسی وجہ سے کہا گیا کہ کائنات کی دو چیزیں, تین چیزیں. ایک تو یہ کہ یہ پرفیکٹ ہے, اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. اور دوسرے کمپلیکس ہے, بہت پیچیدہ ہے. اور تیسرے کنیکٹ. کنیکٹ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تم سے مربوط ہے. وہ جیسے تمہارا دماغ ایسے پوری کائنات ہے. گویا کہ اگر یہ فرق نہیں کر سکتے کہ کائنات کی جو تصویر ہے وہ انسانی دماغ کی تصویر کے مشابہ ہے, دونوں ایک جیسے ہیں, تو پتہ یہ چلا کہ جو خالق کائنات کیا ہے وہی خالق انسان ہے. تو تم صرف کائنات کا مطالعہ کرتے اللہ کو نہیں بھولے. یہ سوال کیا گیا ہے سائنسدانوں کی طرف سے کہ جب دونوں تصویروں میں فرق نہیں کر سکتے, اس کا مطلب جو کائنات کا بنانے والا اس کا کریٹر ہے وہ بینگ ہیومن بینگ, انسان کا کریٹر ہے. دونوں خالق ایک ہی بنانے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی بھی دلیل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہے, اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے. کائنات کی کوئی شے عبادت کے لائق ہے. بہت سارے سوالات تھے جو میرے ذہن میں آئے اس تعلق سے, وہ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی. آخری چیز رہے گی قبر کے تعلق سے کہ سورہ انشقاق کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا, بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھا کر کے بتایا ہے, والقمر اذا اتسق. اتسق ہے وسط, جیسے وسط تو وسط میں نے جوڑا تو جوڑ لیا. وسط کس کو بولتے ہیں؟ ایک پیمانے کو بولتے ہیں, اس میں مقدار معین ہے. 60 سا کا ایک وسط ہوتا ہے. ٹھیک, تو گویا کہ 60 سا ایک مقدار ہے جو اس میں آتا ہے وسط میں. ایسے ہی چاند جب اپنی پوری روشنی کے ساتھ نکلنا ہوتا ہے, بدر کامل ہوتا ہے, اللہ نے بدر کامل فل مون کی قسم کھائی ہے. والقمر اذا اتسق, قسم ہے چاند کی جب وہ فل ہو جاتا ہے, اس کی تمام روشنی جمع ہوتا ہے, جمع ہوتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے چاند کی قسم کھا کر لترکبن طبقا عن طبق. جانتے ہیں اس سلسلے میں بعض لوگ اللہ بشیر کی نہیں مانتے یہ کوئی چاند پر جا سکتا ہے. زندہ ہوتا تو پتا چلتا ان کا کہ چاند پر انسان کہاں چھوڑا. جی, انہوں نے کہا کہ چاند پر نہیں پہنچ سکتا. اپنی ازواج بیان میں لکھا ہے انہوں نے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے لترکبن طبقا عن طبق کا معنی یہ ہے کہ
وقال ابن مسعود والشعبي وابن عباس في احدى الروايتين وغيره کہ اے لترکبن طبقا عن طبق، اے لتصعدن یا محمد سماء بعد سماء حتى وقع ذلك الرجل. وہ کہتے ہیں کہ لترکبن طبقا عن طبق کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر چڑھیں گے تو آپ چڑھیں پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر چڑھے گا حتی وقع ذلك الرجل. معراج میں وہ ہو گیا، لہذا اس کو آپ دوسرے معنی میں نہیں لے سکتے. لیکن جو سائنس کا اعجاز علمی پر بحث کرتے ہیں، وہی قرآن کا ایک اعجاز ہے، وہ کہتے ہیں کہ چاند کی قسم کھانے کے بعد یہ کہنا کہ تم طبق بعد طبق سے طبق کی طرف سواری کرو گے، کوئی مطلب ضرور ہے. اور یہ رائے مرجوح ہے. کون سی؟ ابن عباس کی رائے مرجوح. تو لترکبن طبقا عن طبق کا ایک مطلب یہ کہ تم لوگ اچھا اس میں بتایا گیا کہ لترکبن میں ایک تو نون تاکید نون تاکید ثقیل ہے، یعنی ضرور بھی ضروری ہوگا. اور جب نون تاکید داخل ہو جائے تو مستقبل کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں یہ واقعہ ہوگا، اور نون تاکید کا معنی یقیناً ہوگا کہ آپ سوال نہیں. اچھا طبق سے طبق کی طرف، ابھی تو ایک طبق جی اس طبق سے طبق کہتے ہیں ایسے سیارے کو، اس کا پورا ایریا سیارے اور وہاں تک اس جو ہے پورے ایریا کو طبق کرو. تو چاند کا ایک پورا ایریا ہے اور اس کی کشش سے تو پورے کے پورے چاند باپ نے کشش سے کیسے اب یہاں سے آپ کو جی تو یہ بات اور کہتے ہیں کہ فما لهم لا يؤمنون، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ بعض سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو علماء ہیں ہمارے جو قرآن حکیم پر غور کرتے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ لترکبن جو ہے یہ جمع ہے اور جمع کم سے کم 3 پر آتا ہے، 3 پر. تو پہلے 3 ہی لوگ گئے، اپولو 11 میں. کون تھا وہ؟ ایک تو نیل آرمسٹرانگ تھا، دوسرے میخائیل کولنز تھا اور تیسرے بز ایلڈرن تھا. یہ تینوں کے تینوں پہلے گئے ہیں اپولو 11 کے اندر. لترکبن طبقا عن طبق کا یہ معنی ہوتا ہے کہ لترکبن میں کم سے کم جمع 3 پر پہلے 3 گئے، اس لیے کہ فما لهم لا يؤمنون کہتے ہیں اشارات. تو قرآن حکیم کو واضح طور پر بتاتا ہے، جو اشارہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد دوسرا ہدایت سائنس بتا نہیں ہے، لیکن اشارہ کر دیا. اگر الفاظ اس کا ساتھ دے گا، الفاظ میں رہتے ہیں تو معنی یہ ہے. یہ چند باتیں تھیں چندریان اور تصویر کائنات کے بارے میں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کو توفیق عطا فرمائے اور ایسا عنوان پر تو کلمہ سمجھ بنائے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کو توفیق عطا فرمائے. جی